एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। आज कहता है कि जनाब मेरा तो चेहरा था, मेरे पास इख्तियार नहीं था। हर रोज मैं अदालत में जाता हूँ, हर रोज मैं जमानत देता हूँ। हम ये बेल बिफोर अरेस्ट के लिए मुख्तलिफ पर्चों में इस तरह रुलते नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज 4 बजे के करीब शाम को सरकारी न्यूज़ चैनल यानी पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक टिकर चला कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ देर बाद एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब तो नहीं थे, वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कल से ये इस्लामाबाद में चल रहा था कि शहबाज शरीफ ने आज बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आखिरी टाइम पे गायब हो गए। तहम अहम चीज़ ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई, अहम कौमी अमूर पर डिटेल डिस्कशन हुई। अब ऐसा कौन सा ऐलान करना था जो उन्होंने इस मुलाकात के बाद मौखर कर दिया और वज़रा को भेज दिया खानापुरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इतवार को कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट ज़िमनी इलेक्शन है, चूँकि इसमें इमरान खान का मुकाबला है पूरी PDM के साथ। यानी टोटल अगर देखा जाए तो एक हल्के पर इमरान खान का मुकाबला है JUI फे के साथ, 2 हल्कों पर अवामी नेशनल पार्टी के साथ मुकाबला है इमरान खान का, 2 हल्कों पर ही नून लीग के साथ मुकाबला है और 2 हल्कों पर इमरान खान मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि एक हल्के पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इमरान खान का जोड़ पड़ने वाला है, जबकि पंजाब असम्बली के 3 हल्कों पर PTI का मुकाबला है नून लीग के साथ। अब ये इलेक्शन सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत की सिमत का तयन करेगा। लॉन्ग मार्च होना है या नहीं होना, ये मामला भी इसी ज़िमनी इलेक्शन के साथ जुड़ा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, इमरान खान बे-इख्तियार वज़ीर आज़म थे या बा-इख्तियार वज़ीर आज़म थे, एक नई बहस छिड़ गई है। बयानात कुछ और थे, निकला आके एंड पे कुछ और। ये भी डिस्कस होगा। मुल्तान की बात करेंगे नाज़रीन, जहाँ से निश्तर अस्पताल का जिक्र करेंगे प्रोग्राम में कि जहाँ इंसानियत की बेहुरमती कि जो मनाजिर आज देखने को मिले कि जिस तरह से दर्जनों भर लाशें बरामद हुई, कुछ छत के ऊपर पड़ी थी, कई सालों से जो गल सड़ चुकी थी, उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एक बासर वज़ीर की बात करेंगे जो जेल के अंदर बैठा है लेकिन फिर भी बड़ा ताकतवर है। ये मामला क्या है, ये तमाम मौज़ूआत आज की प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अदलीब अब्बास साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करिए हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हमें ज्वाइन कर रही है सना भुजा साहिबा, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर ज़रा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मुझे बता दें कि आज ये कल से दावतनामा भी चल रहा था इस्लामाबाद में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक ज़बरदस्त और बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बड़ी अहम अनाउंसमेंट्स होंगी। आज PTV पर टिकर भी चला 4 बजे के करीब के कुछ देर बाद शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन अचानक से फिर शहबाज शरीफ साहब गायब हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से। और वज़रा ने एक खानापुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, बाकी चीज़ें कोई उसमें खास सब्सटेंस नहीं था। और कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की। तो ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट है जो आज होनी थी वो मौखर कर दी गई है? क्या वजह हुई, शहबाज साहब कहाँ गायब हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल समर, हम भी आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे थे। तो बहुत ही जल्द या कल या अपकमिंग इन द डेज शहबाज शरीफ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सेपरेट इशू पे थी। उन्होंने ऑब्वियसली ये क्लियरली बता दिया कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने टाइम पे होंगे। नहीं, वो वज़रा की अलग मामला नहीं था, यही वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यही सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो ऑडियंस थी वो वही थी जो शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाई गई थी। तो निकले आगे से वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अभी शहबाज साहब जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो स्पेशल होगी और उसमें एक कौम को मैसेज जाएगा। सो आप फिक्र ना करें, वेट करें उसका। तो बड़ा ऐलान होना था मेरे ख्याल से, फैसले मौखर हो गए आज दोपहर वाली मुलाकात के बाद। कोई बड़ा ऐलान था, कोई बड़े फैसले थे जो दोपहर की मुलाकात के बाद मौखर कर दिए गए। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कौम को बिल्कुल इन द लूप लेंगे। बहुत से अहम चीज़ें हैं जो उन्होंने बतानी है, तो उनका हम वेट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। नहीं, मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पे कोई एतराज़ नहीं है, करने पे का मुझे कोई इतना खास मामला नहीं है, लेकिन ये चीज़ थी कि हमें तो
ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج کو بڑا اعلان ہونے والا ہے, بڑی ہائپ دی جا رہی تھی, اور پھر اینڈ ٹائم پہ ان کی جو غائب ہونا پریس کانفرنس سے اچانک سے, وہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا جو مجھے جس پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے جو بیک ڈور پہ, اس کا مطلب ہے جو پروسیس چل رہا ہے وہ کہیں نہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, جو فیصلے اعلانات ہونے تھے وہ مؤخر ہو گئے. ایسی بالکل بات نہیں ہے سمر, میں آپ کو یہ کلیئرلی بتاتی چلوں, میں آپ کو دوبارہ یہ بات کلیئر کر رہی ہوں کہ جو وزراء کی پریس کانفرنس ہوئی ہے انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا. دیٹ واز اے سیپریٹ ایشو. شہباز شریف صاحب بالکل قوم سے خطاب بھی کریں, اپنی پریس کانفرنس بھی کریں گے, آپ ویٹ کریں ان کی پریس کانفرنس کا, اور بہت جلد ہوئے گی, شاید کل ہو جائے, آپ دیکھنا آپ کو بالکل ایک پراپر میسج ملے گا ان کی طرف سے. اور ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے, ہمارے کوئی رابطے نہیں ہوتے, جو بات کلیئر ہے, ہم جو بات ہے بالکل آن دا فرنٹ کرتے ہیں. چلیں, رابطے آپ کے تو میٹر نہیں کرتے, رابطے آج کل پاکستان تحریک انصاف کے بڑا میٹر کرتے ہیں. اندلیب عباس صاحبہ, اتوار کو فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے ہماری ابھی بھی نظریں ایوان صدر پر لگی ہیں, جو صدر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے, جو پروسیس شروع کیا ہے بات چیت کا, اس سے ہمیں خاطر خواہ نتائج کی توقع ہے. لیکن اس کے بعد جس طرح کے بیانات دیے اعظم خان سواتی صاحب نے, پھر خان صاحب کی طرف سے بھی ان بیانات سے لا تعلقی کا اعلان نہ کرنا, ان کو جسٹیفائی کرنا, یہ بتاتا ہے کہ اس پروسیس سے شاید کوئی خاص چیز نکلنے والی نہیں ہے. آپ تو بالکل ہی ٹکراؤ کی طرف چلے گئے. شکریہ سمر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو بہت سوٹ کرتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے جس طرح چل رہی ہے, مطلب میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کی اپنی فیملیز ان کو ووٹ نہیں دیں گی. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ آئے تھے ساکھ ڈار جینیس, انہوں نے بیڑا غرق جو 10 دنوں میں کیا ہے, مفتاح اسماعیل نے بھی نہ کیا ہو. موڈیز نے پاکستان کو CAA1 نیگیٹو, فچ نے B نیگیٹو, اور S&P نے B نیگیٹو. اور سب سے بڑی بات ہے 81% آپ کے بانڈ کی ویلیو جنک ہو گئی ہے. اور یہ جو ڈیٹ ڈیفالٹ والی کنٹریز ہوتی ہیں, یہ اس کی, یہ اسٹیون ہینک کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آپ کے سارے انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں. تو اسحاق ڈار کے آنے سے تو یہ امپیکٹ ہوا. مفتاح اسماعیل کو ہم کہتے رہے آپ کے پروگرامز میں آ کے, اب مریم اور شہباز خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بیڑا غرق مفتاح نے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا جی تیل کی قیمتیں نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. سو اب یہ حالات ہیں ان کے کہ اگر یہ الیکشنز پہ بہت پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی نہ بائی الیکشنز ہو نہ لوکل باڈی الیکشنز ہو, جنرل الیکشن تو دور کی بات ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو مر کے بھی کوئی ووٹ نہیں دے گا اب. اور جتنے دن یہ رہیں گے, میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتی ہوں, اپنے مطلب کا بندہ بلا لے گیلپ کا. اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیں کہ اوپینین کیا تھا اور کیا ریٹنگ تھی. یہ پروگرام ختم ہوگا 40 منٹ, جو مرضی یہ کہہ لیں, یہ سارے ابھی انہوں نے دیکھا وہ پوری بریگیڈ چونچو کے مربے نے پریس کانفرنس کیے, اس سے پہلے اور بعد میں دیکھ لیں. خان کی پاپولیرٹی آسمان پہ ہوگی, ان کی زمین بوس بھی نہیں ہوگی. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کریں تو کریں کیا. ان کے پاس کوئی کسی قسم کی معاشی, انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا, سیاسی دیوالی کر دیا. اب دیکھیں سیکیورٹی پہ کیا ہو رہا ہے, سوات میں کیا ہو رہا ہے, اور سوات کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کے جواب مکمل ہو جائے ذرا, اس پہ بھی ہنا صاحبہ ذرا, اس پہ آج خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے, آپ نے پاکستان کی اکانومی کو زیرو کر دیا اور آپ نے پاکستان کی سیاست کو زیرو کر دیا. پلیز ہولڈ آن ذرا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ذرا, آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ ذرا تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ سے مت جانے دیں ذرا. ہنا صاحبہ آپ پولیٹیکل انارکی نہ پھلائیں, ویسی چلے وہ پولیٹیکل انارکی کون پھیلا رہا ہے, اس پہ ذرا آپ سے آگے چل کے جواب لیں گے ذرا. اندلیب صاحبہ یہ جو سوات کی اپنے بات کی, اس پہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا صوبائی حکومت کی وجہ سے ہے, آپ کی ناکامی ہے جو کچھ سوات میں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, آپ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. جی آپ یہ چیک کریں کہ یہ بندہ کیا سمجھتا ہے, 22 کروڑ عوام کو یہ سمجھتا ہے ایڈیٹس. مطلب یہ عوام کو یہ کہنا کہ تم لوگ بے وقوف ہو, کم عقل ہو, بالکل برین لیس ہو, یہ کہنا ہے. مطلب نیشنل سیکیورٹی ہوتی فیڈرل کی ہے, آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی تو ہے ہی فیڈرل ڈیسیشن. آج جا کے اس پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, آپ دیکھیں جب پانی سر سے اتر گیا ہے تو بیان دے رہے ہیں کہ جی ہم ہونے نہیں دیں گے, وہ نہیں ہونے دیں گے.
میں نہیں, یہ خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آج جا کے میٹنگ ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے جب پانی سر سے نکلنے والا جو وہاں پانی سر سے نکل گیا, پوری سوات کھڑی ہے, یہ جو مرضی کریں گے نا خراب ہو گیا کہ پانی سر سے نہیں پڑے گا. پھر یہ دیکھیں نہ ہنا صاحب تھوڑا سا ذرا اسی لیے ان کی ریٹنگ نیچے جاتی ہے, یہ جس طرح سے بولتی ہے بیچ میں. چلیں ان کی ریٹنگ اور آپ کی ریٹنگ چلیں دیکھتے ہیں کس کی زیادہ. یہ تو اتوار کو پتہ لگے گا کس کی ریٹنگ زیادہ ہے. بالکل جس کو کہتے ہیں سینس نہیں, سینسلیس ٹاک بیچ میں انٹرفیئر کر کے. چلیں اس کو چھوڑیں, یہ اس پہ ذرا بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کیا بات کر رہا ہے, لیکن ذرا یہ اپنی باری پہ ذرا بات کی جائے تو میں ذرا زیادہ شکر گزار ہوں گا اپنے دونوں مہمانوں سے. لیکن اب یہ جو بات ہو رہی تھی اندلیب صاحبہ, آج شہباز شریف صاحب نے بڑی اہم کوئی پریس کانفرنس کرنی تھی, وہ پھر آخری ٹائم میں آخری لمحے شہباز صاحب غائب ہو گئے اور پھر وزراء نے بیٹھ کے خانہ پوری کی پریس کانفرنس کی. یہ کیا لگتا ہے آپ کو, کوئی بڑا اعلان انہوں نے کرنا تھا؟ آج پوری قوم کو انتظار تھا کہ وزیر اعظم بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں. وہ ہنا صاحبہ کہہ رہی, میں خود بھی انتظار کر رہی تھی, انہیں بھی شاید یہ شوق لگا کہ کہاں گئے ہمارے پرائم منسٹر, غائب ہو گئے پریس کانفرنس کا کہہ کے. بڑا اعلان ہونے والا تھا آج. جی اندلیب صاحبہ. دیکھیں سمر, بات یہ ہے کہ جب آپ جدی پشتی بوٹ پالشی ہوں تو پھر آپ ایسی بات تو نہ کریں, یہ جدی پشتی بوٹ پالشی اس طرح کے نامناسب ورڈ تو نہ بولیں. اور یہ جو بات کرتی ہے مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں. اس کا پروف ہے, ٹیکنیکل بات کریں, کوئی لاجیکل میں بات آپ کریں. کو پروف کرتی ہوں. جی جی جی, میں پروف آپ کو دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق کے بارے میں کیا کہا نواز شریف نے کہ یہ میرا باپ ہے, میں اس کا مشن کیری کروں گا. کتنی دفعہ آپ کے چینل نے یہ دکھایا ہے, مجھے بتائیں. اس کے بعد این آر او کس سے لیا انہوں نے مشرف سے این آر او لیا, اب دوبارہ این آر او 2 کس سے لیا انہوں نے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی شک ہے. وہی بات ہے, آپ چینل پہ بیٹھ کے, میں چینل پہ بیٹھ کے, یہ چینل پہ بیٹھ کے جو باتیں کریں, 22 کروڑ عوام ہم سے 5 سال آگے ہے. وہ میری آپ کی اور ان کی چٹھے کھاڑ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو مجھے وہ تو خان صاحب کی بھی گفتگو ایسی بہت ساری ہے, وہ اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. یہ حکومت میں ہوتے اگر یہ بوٹ پالش یہ نہ ہوتے. سمر مجھے ایک پوائنٹ ایڈ کرنے دیں. چلیں وہ اس پہ ذرا, جی ہنا صاحب آپ کو ایڈ کریں, چلیں کتنی ایڈ کرنے دیں. بڑی ڈیبیٹ سٹارٹ کی آج. سمر ایک پوائنٹ, جی جی جی, عمران خان صاحب نے اندلیب صاحبہ بڑی ڈیبیٹ ایڈ کی کہ میں بہت بے اختیار وزیر اعظم تھا. تو پلیز مجھے بتاتے چلیں کہ یہ تو ہم سب کو پتا تھا کہ آر ٹی ایس بٹھا کے اس کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان کو ایک پپٹ کے طور پہ رکھا گیا. لیکن 3.5 سال میں جب آپ عمران خان صاحب ایک فرعون بنے ہوئے تھے, وہ جب اپنے سیاسی مخالفین پہ کیسز کرتے تھے, جب ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے تھے, جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا, تب ان کو یاد نہیں تھا کہ وہ بے اختیار ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا کہ میں آؤں اور اداروں پہ اٹیک کروں. تو عمران خان صاحب نہ بے اختیار ہیں نہ وہ با اختیار تھے, وہ ایک منافق انسان ہے جنہوں نے جب حکومت سے نکلے تو انہوں نے اداروں پہ اٹیک کیا, حکومت سے نکلے انہوں نے آرمی پہ اٹیک کیا. یہ وہی انسان ہے جو کہتا تھا کہ میں اور آرمی سیم پیج پہ ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ میں بے اختیار تھا, جب اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنی نااہلی کی وجہ سے پارلیمنٹری طریقے سے ان کو پارلیمنٹ سے باہر کر دیا گیا تو انہوں نے اداروں پہ آپ کا جواب آ گیا ہے نا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. چلے میں اس پہ ذرا آگے ڈیٹیل ڈسکشن بھی کرنی ہے آگے چل کے. ہم نے جو خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے جو ہے نا آدھا اختیار بھی مل جاتا, حکومت میرے پاس سے, اختیار کسی اور کے پاس تھا, آدھا بھی مل جاتا تو میں شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرتا, میرے پاس اختیار نہیں تھا. ویلکم ٹو دا شو ثنا بچا صاحبہ. یہ بتائیں کہ آج بڑی مجھے حیرت ہوئی کہ شہباز صاحب نے بڑی امپورٹنٹ آج کوئی اناؤنسمنٹ کرنی تھی اور اس سے کچھ دیر پہلے ان کی چونکہ آرمی چیف سے ملاقات بھی ایک ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹلی اس ملاقات کی وجہ سے وہ اناؤنسمنٹ مؤخر ہو گئی. انہوں نے پریس کانفرنس سے شہباز صاحب غائب ہو گئے, پھر وزراء کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی, بڑی ایک بھوکی سی اور بڑی خانہ پوری والی پریس کانفرنس تھی. کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہے وہ ٹل گئی ہے لگتا ہے آج. کیا لگا آپ کو, ہر کسی کو انتظار تھا کیا اعلان ہونے والا ہے؟ دیکھیں دونوں یہ جو بات ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں ریپرزینٹیوز, مطلب مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے لیکن دونوں ہی آرگینکلی جمہوری جماعتیں نہیں ہیں, اور اگر آرگینکلی جمہوری جماعتیں نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے رویے اور اس طرح کی گفتگو ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. مگر مجھے افسوس صرف اتنا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو زیادہ ایکسپیرینس حاصل ہو گیا تھا. میرا خیال ہے وہ کافی دفعہ انہوں نے یہ فیس کر لیا تھا. مجھے تھا کہ شاید کچھ سیکھ جائیں گے, لیکن ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں سیکھے, آج تک نہیں سیکھے, اب تک نہیں سیکھے. اور یہ جو کس طرح کہتے ہیں بیساکھیوں کے خط سارے کھڑی تھی حکومت, ایک تو یہ بالکل
ٹھیک بات ہے کہ صاحب بیساکھیوں کے سہارے کھڑی تھی حکومت, لیکن مجھے بتا دیں اب بیساکھی کس کے پاس ہے, اب کون کس کے سر پہ اور کون کس کے پیر پہ کھڑا ہے, اور کیسے کوئی کسی کے لیے پیچھے کوئی ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے دونوں جماعتوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں فارن پالیسی ان اینی کیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی, جمہوریت کے ہاتھ میں, جمہوری حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اور جب یہ کوشش کی گئی ہے تب ہم نے ایڈونچرز دیکھے ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں اب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج ممکنہ طور پر جو انہوں نے گفتگو کرنی تھی اس کو ٹال دیا گیا ہے, اور ٹالا اس لیے گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کی کسی بات پہ اور شہباز شریف صاحب کی کسی بات پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے, یا کوئی ایک دوسرے کو روڈ سپورٹ, تو ابھی ایک پیج پر وہ پہلے بھائی آ جائیں تو پھر باقی بھی آ جائے گا. صحیح. اچھا, ایک پیج کی آپ نے بات کی, ایک پیج آج کل اور بڑا ڈسکس ہو رہا ہے, وہ ہے عمران خان صاحب کا پیج, کہ جنہوں نے جب وہ حکومت میں تھے تو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ سارا کچھ میرے پاس ہے, فیصلے میں کر رہا ہوں, لیکن اب جو خان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے وہ بالکل ہی اس سے مکمل طور پر ہی اس کے برعکس ایک بیان سامنے آیا ہے کہ میرے پاس آدھا اختیار بھی ہوتا تو میں شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرتا, حکومت میرے پاس تھی, اختیار کسی اور کے پاس تھا. یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب, حکومت کے دوران خان صاحب کیا کہتے رہے اپنے اختیار کے بارے میں, وہ بڑا خود کو با اختیار وزیر اعظم کہتے تھے. ذرا سنیں خان صاحب. اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے. ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں, سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک پیج کے اوپر. اوبیسلی میں لیتا ہوں, ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں. جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا, ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, ساری میری فورن پالیسی پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اندریم عباس صاحبہ, خان صاحب تب درست کر رہے تھے کہ میں با اختیار وزیر اعظم ہوں, یا آج وہ درست کر رہے ہیں کہ میرے پاس آدھا اختیار بھی ہوتا تو میں شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرتا؟ وہ کہتے ہیں حکومت میرے پاس تھی, اختیار کسی اور کے پاس تھا. تو آج والے عمران خان درست ہیں یا کل والے عمران خان درست تھے جو کہتے ہیں میں خود کو بڑا با اختیار وزیر اعظم کہا کرتے تھے؟ دیکھیں, میں تو فورن منسٹری میں تھی میں, اور جھگڑا اسی بات پہ جو ہے اختلاف کیا تھا, اختلاف یہ تھا کہ جی ہم نے, ہماری قوم اس مہنگائی میں پس گئی ہے, ہم نے تیل لینا ہے روس کو, اور اس پہ ایک پوری آپ کو بھی پتہ ہے ایکس امبیسڈرز فارن منسٹرز کی میٹنگ وہ لگائی. سارے سٹیک ہولڈرز نے کہا جی آپ روس ضرور جائیں. سب سے کنسلٹ کر کے روس گئے, وہاں نیگوشیٹ شروع ہو گئی کہ جی سستا تیل, کیونکہ انڈیا نے بھی تھی وہاں, بنگلہ دیش بھی آ رہا تھا, سارے آ رہے تھے, اور اس پہ یہ بات ہوئی. واپس آ کے یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا, کیونکہ امریکی حکومت جو تھی ان کو ہمارے جو سہولت کار تھے اور جو ہمارے یہ بکے ہوئے بوٹ پالشیے تھے, ان کے ذریعے وہ جو سائفر آیا جس پہ صاف لکھا ہوا تھا, یہ روس کا دورہ کیا صرف تیل کے لیے تھا آپ کہنا چاہ رہی ہیں یا اور بھی؟ 2 دفعہ انڈورس کر چکی ہے. یعنی مین جو آبجیکٹو تھا, مین جو ایجنڈا تھا وہ سستا تیل تھا روس کے دورے؟ دو ایجنڈا تھا. سب سے پہلے گیس, آئل اینڈ ویٹ, آٹے کی, اور دوسرا تھا سینٹرل ایشیا ڈیولپمنٹ, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان واز مین کنیکٹر کے طور پہ نکل رہا تھا. وہ جو ہماری وہ ٹرین کی پوری وہ ایک کارگو اور اس کے سارے سٹارٹ بھی ہو گئی ہوئی تھی, اور اس میں یہ ہونا تھا کہ جی ہم نے سینٹرل ایشیا کی طرف جھکنا ہے, ہم نے یورپ کی طرف نہیں جھکنا, بیکاز سینٹرل ایشیا از دا ایمرجنگ مارکیٹ. ساؤتھ ایشیا بڑی حیران کن بات ہے کہ تیل اگر مین ایجنڈا تھا, تیل اور گیس مین ایجنڈا تھا, تو اس کا مین اعلامیہ کے اندر کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس کا. ہم نے پیپر لکھا, اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. کس کا جی؟ یہ جو سستا تیل اور سستی گیس لینے والا معاملہ تھا, اگر ایجنڈے کا مین آئٹم تھا تو اعلامیے کے اندر کہیں بھی اس کا ذکر ہی کہیں نہیں آیا. بعد میں کوئی اپریل میں جا کے ایک لیٹر نکلا ماد اظہر صاحب کا جو انہوں نے لکھا تھا. کون سے اعلامیے میں جو ہماری ملاقاتیں ہوئی وہاں, جو ہماری ملاقاتیں ہوئی, نہ کسی پریس ریلیز کے اندر کوئی ذکر ہے, نہ کسی اور اعلامیے کے اندر, نہ کسی بیان کے اندر اس کا ذکر ہے. ماں سوائے اپریل کے اندر آنے والے حماد اظہر کا ایک لیٹر موجود ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اس پہ ریکارڈ پہ. جی وہ حماد اظہر اس وقت کیا تھے؟ وہ انرجی کے منسٹر تھے. تو جو ریلیونٹ منسٹری ہوتی ہے نا, وہ انیشیٹ کرتی ہے. دیٹ از دا پروسیس.
फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं करती, ये नहीं करती कि प्राइम मिनिस्टर हाउस खुद ही कर देता है। आप जो रेलेवेंट मिनिस्टर होते हैं वो इनिशिएट करता है उस प्रोसेस को, और वो प्रोसेस इनिशिएट हुआ। लेकिन जैसे कि वो साइफर में लिखा हुआ था कि आइदर यू किक आउट दिस प्राइम मिनिस्टर और देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अब बात क्या है, ये वही वाली बात है, मुशर्रफ वाली बात, इख्तियार वज़ीर आज़म था या बाइख्तियार वज़ीर आज़म था? चलिए बता दें जरा। मैं ये कहती हूं कि इमरान खान ने जितना स्टैंड लिया, जो अपने मुल्क के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये करने का, अभी तक देखे रूस से इन्होंने एक टका नहीं खरीदा, और सारी दुनिया में प्राइसेस तेल के नीचे आ गई, फिर भी नीचे नहीं कर रहे, फिर भी नीचे नहीं कर रहे। इस वक्त भी 98 रुपए हमसे ज्यादा है प्राइस, और हमारे जमाने में 106 था। चले आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये जब आप स्टैंड ना लें तो आप ऑब्वियसली अपने एसेट्स को, अपने अपार्टमेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने बिजनेस को फरोग देते हैं। चले पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया अंदर बात साहब। आज पाकिस्तान जो है वो CA 1 नेगेटिव है, B नेगेटिव है। ये बात आपने पहले भी कर दी है, पॉइंट अपना रखिए सामने। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सना बुच्चा साहब, ठीक है सना बुच्चा साहब, ये जो डिबेट है कि इमरान खान बेख्तियार वजीर आजम था, आज ये बात सामने आ रही है, खान साहब खुद इस बात का इकरार करें कि मैं बेख्तियार था, हुकूमत मेरे पास, इख्तियार किसी और के पास है। 50% इख्तियार भी मेरे पास नहीं था। कल को वो कहा करते थे कि फैसले सारे मैं कर रहा हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो क्या आप कहेंगे इस पे कंट्राडिक्शन जो सामने आई है, वो बेख्तियार वज़ीर आज़म थे वाक़ियतन या बाइख्तियार थे? आज बिला वजह कह रहे हैं कि मैं बेख्तियार था। इस मुल्क में कोई भी बेख्तियार तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है वो इमरान खान साहब ने जरा थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है। बाकी उन्होंने भी बिल्कुल बेड़ा गर्क किया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया। पंजाब में बुज़दार साहब को लगा दिया और कह बड़ा कहा, उनको नहीं उन्होंने हटाया, उनकी जिद थी। जो इकोनॉमी का जो आज ये क्रेडिट लेते हैं और ये कहते हैं जी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी और ये हो रहा था और हमारे ये डिफिसिट था और ये हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई, तो फिर ये भी सब भी फिर जाहिर है उनको उनके लिए दूसरों ने किया होगा। ये कैसे हो सकता है कि इकोनॉमी आपने ठीक की लेकिन आपको इख्तियारात नहीं थे? मतलब आप कह रहे हैं आप मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था, आपका इख्तियार नहीं था, इसका मतलब आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं की। इसका मतलब है कि जीरो परफॉर्मेंस आपकी है और बाकी तमाम चीजें जो हैं आपके किसी और ने की हैं, जिनके ऊपर आप ये इस वक्त उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था गुज़दार साहब को लगाने के लिए, उन्होंने कहा था आप जाके ईरान में जाके ये बात कर दें, स्लिप ऑफ टंग में जो आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रीट रखने को कहा था वो आपको कहा था। उन्होंने आपको कहा था कि जाएं और मोहम्मद बिन सलमान के साथ जाके इस तरह की गुफ्तगू नाजेबा उनको ऑफर्स दें। ये फौज ने इनको कहा था और फौज ने कहा था जाके चीन को भी। हमारा राब्ता माज़रत ख़्वाह मुनक़ता हो गया है सना बुच्चा साहब से। जी मुकम्मल कीजिएगा बात। जी अब आ रही है मेरी आवाज़? जी अब आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये एक दफा डिसाइड कर लें कि क्या चीज उन्होंने की थी, क्या चीज उन्होंने की थी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी किसी और की से के बगैर हुआ है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब बिल्कुल इख्तियार से खाली थे और इख्तियार उनके पास कोई नहीं थे। इख्तियारात थे तो आज हालात इस नहज पर पहुंच गए, और इख्तियार था और इसका इस्तेमाल सही नहीं किया गया, और जहां पे इख्तियार होना चाहिए था, बाइख्तियार होना चाहिए था, वहां तो आपने बिल्कुल ही मैं कह रही हूँ ना, सब तमाम तर आपने ताल्लुकात जो खराब किए वो फौज के कहने से किए। मोहम्मद बिन सलमान, मैंने जो सारे एग्जांपल्स आपको कोट कर दिए, ये मुझे बताते हैं फौज ने आपको कहा था। तो मैं कह रही हूँ ये तमाम तर चीजें अब रिकॉर्ड पर आ गई है ना। आपकी तो ब्लंडर्स उन्होंने छुपाए हैं। अगर आप बाकी आपके पास इख्तियारात किसी और के हाथ में तो शुक्र है कि उनके हाथ में कुछ इख्तियारात थे, इसीलिए वो थोड़ा बहुत मुल्क को संभाल गए। आपने तो लुटिया डुबो ही दी थी, तो फिर इकोनॉमी का क्रेडिट भी उनको दे दे, फॉरेन पॉलिसी का क्रेडिट भी उनको दे दे, और जो ब्लंडर्स किए वो आप मान लें। फिर ईवीएम्स आप नहीं ला सके, आप इलेक्शन इस्लाहात नहीं करवा सके, वो आपको आके रिवर्स हो गई। तो बाकी इनके पास इख्तियारात कोई ना थे ना होंगे। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी एक आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि देखिए इमरान खान साहब अभी भी बहुत कंफ्यूज है। वो बता दें कि उनका एक्चुअल में फड्डा क्या है। उनका एक्चुअल फड्डा ये है कि ये चोर डाकू हैं या ये कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। तो ये दो डिफरेंट चीजें। आप एक दफा फैसला कर लें कि आप किसके खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, चलो इसी पे एक क्विक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के वाले से, जो मुल्क की सियासत का आने वाले दिनों में उसकी सिमत का तयन करने वाले हैं। मुकाबला किससे है, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین. اتوار کو جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 قومی اسمبلی کے حلقوں میں اور 3 پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں, بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ مقابلہ ہے. یہ مقابلہ ہے عمران خان ورسز دی ہول پی ڈی ایم. چونکہ اس میں ایک حلقہ ایسا ہے جہاں جے یو آئی سے مقابلہ ہے عمران خان کا, 2 حلقوں میں عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہے عمران خان کا, 2 حلقوں میں ہی نون لیگ ورسز عمران خان ہے, 2 میں پیپلز پارٹی ورسز عمران خان, 1 پہ ایم کیو ایم ورسز عمران خان. تو 7 حلقوں پہ خود عمران خان لڑ رہے ہیں, 1 حلقے پہ ان کی کینڈیڈیٹ مہر بانو قریشی الیکشن لڑ رہی ہیں, جبکہ 1 حلقہ NF45 کرم کا جو ہے سیکورٹی سچویشن کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے. اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پہ بھی ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہاں بھی مقابلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کا. تو اب اٹس عمران خان ورسز دی ہول پی ڈی ایم. یہ الیکشن صرف ایک ضمنی الیکشن نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں ملکی سیاست کے رخ کا تعین کرے گا. لانگ مارچ بھی اسی الیکشن کے ساتھ جڑا ہے, کیونکہ عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ یہ صرف ایک ضمنی الیکشن نہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ملکی حقیقی آزادی کے لیے جہاد ہے. ذرا خان صاحب کو سن لیں جی. یہ الیکشن اس ملک کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن, اپنے ملک اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب کو نکالنا ہے اس الیکشن میں. یہ ہماری جہاد ہے, یہ الیکشن نہیں ہے. یہ حقیقی آزادی کا جہاد ہے جی, الیکشن نہیں ہے نا. پرویز بٹ صاحبہ, لگتا ہے بڑا ٹف الیکشن جو ہے آپ کو فیس کرنا پڑے, تاریخ کا ون آف دا ایک ٹفسٹ الیکشن جس میں عمران خان اکیلے ہیں اور مقابلہ ہے پوری پی ڈی ایم کے ساتھ. ظاہر ہے جہاں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ مقابلہ صرف نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے, وہاں پیپلز پارٹی بھی اسے سپورٹ کر رہی ہے, جے یو آئی بھی اسے سپورٹ کر رہی ہے, ANP بھی اسے سپورٹ کر رہی ہے, دیگر جماعتیں بھی اسے سپورٹ کر رہی ہیں. جہاں پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے وہاں پی ڈی ایم کی باقی ساری جماعتیں اسے سپورٹ کر رہی ہیں. یہی کام ایم کیو ایم کا ہے, یہی ANP کے ساتھ بھی ہے. تو اگر یہ الیکشن آپ لوگ ہار گئے یا خان صاحب جیت کے تو پھر تو یہ واقعتاً پاپولیرٹی کا بڑا ٹف ٹیسٹ ہوگا, اور آپ لوگوں کی سیاست تو بالکل پھر میرے حال سے اللہ ہی حافظ ہے. سمر, پہلے تو آپ نے ثنا بچہ سے بھی اور دلیپ سے بھی ایک کویسچن پوچھا. میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے سے بھی پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب بے اختیار تھے یا با اختیار تھے. آپ کا جواب تو مجھے پتا ہے پہلے. I would like to answer that. اور نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ اگر مجھے آدھا اختیار بھی ملتا تو میں شیر شاہ سوری کی. تو عمران خان صاحب مجھے بتائیں کہ قاسم سوری سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ انکانسٹیٹیوشنل کام کرائیں. نام تو بڑے بڑے لیڈروں کے لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب, میرا آنسر یہ ہے کہ جب آپ نے ویڈیوز دکھائیں جب وہ کہتے تھے کہ آرمی اور PTI کا مینیفیسٹو سیم پیج پہ ہے, جب وہ فرعون بن کے اپنے پولیٹیکل سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کرتے تھے, تو آنسر اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ با اختیار وزیر اعظم تھے نہ بے اختیار تھے. وہ ایک منافق انسان ہے, اور وہ جب بھی آتے ہیں ٹی وی پہ وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ. ضمنی الیکشن سے بھی آپ لوگ آنکھیں چرا رہے ہیں, یہاں بھی آپ جواب سے جو ہے نا ایوائڈ کر رہی ہیں آپ. نہیں, میں بالکل آپ کو آنسر دیتی ہوں. سمر, یہ دیکھیں کہ 9 سیٹوں پہ فار ایگزامپل الیکشن ہے, ان میں سے 7 سیٹیں عمران خان صاحب خود کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایگو کا الیکشن نہیں ہے جس میں آپ ملک کے ریسورسز ویسٹ کریں. ریفرینڈم ہے, عمران خان کی پاپولیرٹی کا ریفرینڈم ہے. سمر, ان کا مجھے بات کرنے دیں. عمران خان صاحب کا خود استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا. اگر ہم سپوز کرتے ہیں وہ بڑا شو کرنا چاہتے ہیں میں بہت پاپولر ہوں, اگر وہ 7 کی 7 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو پھر کیا ہوئے گا؟ وہ ویسٹ کر رہے ہیں یہ ساری جو ہے, یا اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کر رہے ہیں ملکی ریسورسز ویسٹ. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ وہ تو اپنی پاپولیرٹی پروف کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دوسرا, وہ تو اس الیکشن کو ایز اے ریفرینڈم لے رہے ہیں, وہ اسے ضمنی الیکشن کے طور پہ تو لے ہی نہیں رہے. وہ تو ٹیکنیکل بحث ہے, میں تو سیاسی بات کر رہا ہوں. وہ تو ٹیکنیکل بحث ہے کہ 6 چھوڑنی پڑیں گی, 1 رکھنی پڑے گی. میں تو سیاسی بات کر رہا ہوں. ملک اور ریاست جو ہے وہ قربان ہو گئی. میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں کہ روز آتے ہیں ٹی وی پہ, اپنے لوگوں سے اوتھ لیتے ہیں اور جہاد کی بات کرتے ہیں. تو عمران خان جیسے فتنے کے ساتھ لڑنا جو ملک کے اندر انارکی ڈیفیٹ کریں الیکشن کے اندر, پتہ لگ جائے گا اتوار کو. جہاد ہے, ہم بھی یہ آ کے بات کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کوئی جہاد کا کام نہیں کرے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں بائی الیکشنز میں آپ دیکھ لینا, اس طرح کی اگریسو کیمپین نہیں نظر آئی نون لیگ کی طرف سے. آرمی اور انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک کیا ہے, جس طرح ان کو میر صادق اور میر جعفر کا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ بائی الیکشنز جو ہے وہ جیتیں گے. بالکل بھی ان کی پاپولیرٹی کی جو ویو ہے وہ بھی بریک ہو جائے گی. چلیں مجھے بتا دیں یہ قومی اسمبلی کی 8 سیٹوں پہ جو مقابلہ آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ, کتنی ہے پی ڈی ایم یعنی آپ لوگ جیتیں گے اور کتنی خان صاحب جیتیں گے؟ ذرا کوئی اپنا ایک آپ کا اندازہ تو ہوگا, اپنے انشاءاللہ تعالیٰ ساری سیٹیں ہم جیتیں گے. 8 کی 8
इंशाल्लाह ताला सब कोई एक आध सीट तो दे दे इमरान खान को। आप देख लेना इमरान खान साहब टीवी पे आके जिस तरह अदारों को ब्लैकमेल करते हैं, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करते हैं, जैसे लोगों के सामने उनकी ऑडियो लीक्स आ गए हैं, लोगों को पता चल गया वो झूठ बोलते हैं, 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझे 100% यकीन है कि बाई इलेक्शन हम जीतेंगे। अगर इमरान खान जीत जाते हैं ये बाई इलेक्शन तो फिर क्या होगा आप लोगों की सियासत का, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं होता। हमारे देखिए हमने पहले भी अपनी रियासत फिर बाकी लीग्स रुक जाएंगी मेरे ख्याल से, जिनका चर्चा बहुत आजकल सियासत को दाव पे लगाया था, लेकिन इमरान खान की ईगो को सेटिस्फाई होने के लिए इमरान खान जैसे ये तो पॉलिटिकल मूव है। चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है ना साहिबा, बिल्कुल नहीं करने देंगे। ठीक है, वेरी स्ट्रांग स्टांस विल बी टेकन। चले अनलीब साहिबा, अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च पे कोई फतवा फसाद क्रिएट करने की कोशिश, ठीक है, ये लॉन्ग मार्च भी जुड़ा है, लॉन्ग मार्च भी जुड़ा है इसी ज़िमनी इलेक्शन के साथ जुड़ा है लॉन्ग मार्च भी। अगर इसमें इमरान खान ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली फिर तो लॉन्ग मार्च होना ही होना है। अनलीब अब्बास साहिबा, ये हिना साहिबा कह रही हैं ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं उन्होंने कह रही हैं कि बाकी झूठ जो एक के बाद एक करके इमरान खान के बेनकाब हो रहे हैं, अब वो 17 जुलाई वाली सूरत हाल नहीं होगी। खान साहब को बड़ी टफ सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा आवाम की तरफ से, वोटर्स की तरफ से। वो कह रही हैं कि खान साहब के लिए मुश्किल है यहाँ को सीट निकालना, और आप आगे लॉन्ग मार्च भी अपना इसी ज़िमनी इलेक्शन के साथ ही जोड़ रहे हैं। नंबर 1 मैंने कहा था आपको कि इनकी अपनी फैमिली इनको वोट नहीं देगी, और ये हकीकत है। नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इन्होंने आपके प्रोग्राम में भी आई थी, मेरे ख्याल है 15 या 13 जुलाई को आई थी, और मुझे सारे मीडिया ने, आप लोगों ने, आते जाते लोगों ने कहा था कि मैडम आपकी 6 से 7 सीटें हैं, आप क्यों इतनी हलकान हो रही हैं काम कर करके, कैंपेन करके। रात तक मुझे ये कहा था। मैंने कहा 6-7 आप कह रहे हैं ना, तो 6-7 हम एफर्ट के साथ कर लेंगे तो 14-15 हमारी सीटें इंशाल्लाह होंगी। मैंने तब भी कहा था हमारी वैसे एक्चुअली 18 सीटें थी, और हमारी जो वो विक्ट्री थी वो आपको भी पता है कि मरियम ने भी माना, सब ने माना कि जो भी हुकूमत, पैसा, सहूलतकार, हैंडलर्स, आर्मी, पुलिस, टीचर सब इकट्ठे करके आर्मी न्यूट्रल के सारे मामले के अंदर कोई इन्होंने इंटरफेरेंस नहीं की, करते तो फिर आपको हराया, ये नतीजा ना मिलते। उस पे वो भी कह दिया। अब ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमें पता है कि हैंडीकैप हमें है। इलेक्शन कमीशन जो है वो तो पूरी कोशिश करता है। वो 180 जो फाफिन ने बताया था कि रिगिंग के तरीके, जिसमें से 130 अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखें तो नहीं होते, वो 180 भी 200-250 हो गए होंगे अब, क्योंकि बहुत इनोवेटिव हैं, ये नए तरीके भी दरियाफ्त कर लेते हैं। एक फैक्टर, ये सारे आप जो बैठे हुए हैं ना, यू अंडरमाइन दैट फैक्टर, और वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे गुस्सा है लोगों में। आप समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, इनको पता ही नहीं है, इनके ज़हन बंद हैं, और ये बस ऐसे ही निकले हुए हैं। जितना गुस्सा लोगों को इस आपकी और सारी यहाँ बैठ के इस गुफ्तगू से चढ़ता है ना, आप यकीन मान लें एक 10 साल का बच्चा हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट है आजकल, और वो स्मार्टफोन पे है, और वो मेरे आप से पहले जो हमने कहा है ना, उसके सारे फैक्ट्स फिगर्स इस वक्त वायरल हो चुके होंगे कि ये कह रही है, ये है, ये कह रहा है, ये है। जब आप लोगों को अंडरमाइन करें कि जी हम जो पैसा लगा के लोगों को नंगा करके, उड़ा के, उनको टॉर्चर करके लोगों को डरा धमका देंगे, ये नहीं होगा अब, बिकॉज आपसे मेरे से आगे बात निकल चुकी है। सही है। ये कौम जो है ये बाशऊर है। आप देखें स्वाद में क्या हो रहा है, आप देखें कि यहाँ वो बातें हो रही हैं कभी हुई नहीं। ठीक है, चलें। सना बुचा साहब क्या लग रहा है? ना करें, चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा, आपके पीछे पड़ते हैं फिर। चलें, गुस्से में इनके पीछे पड़ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है सना बुचा साहब? खान साहब के लिए तो इट्स अ रेफरेंडम, लेकिन जो गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रही है कि ऑडियो लीक्स, बाकी झूठ एक्सपोज हो गए खान साहब के, बिल्कुल वो बड़ा बुरी तरह से उन्हें अफेक्ट करेंगे इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब स्टैंड्स अ गुड चांस कि वो तमाम सीटें जीत जाए, लेकिन जाहिर है कि अगर इससे उनकी पॉपुलैरिटी प्रूव होती है तो आई डोंट थिंक हमें कोई प्रूफ की जरूरत है। इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर है, अब ये तो अब डिबेटेबल ही नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि वो पॉपुलर नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने मुल्क का पैसा लेके भाग गए, किसी ने नहीं उन पर चोरी और डाके का इल्जाम लगाया। अब फॉरेन फंडिंग का फैसला आपके सामने है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखिए, मैं इट्स हॉरिफिक। अगर आपने वो नैंसी पेलोसी वाला
اگر کل والے ویژولز آپ نے دیکھے ہیں, اگر آپ وہ ویژولز دیکھیں آپ جو بالکل بالکل آپ یہ اب جنوری کی بات کا اگر آپ کو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پروٹیسٹرز جو تھے ٹرمپ صاحب کے, وہ کس طرح سے they were trying to like کس طرح ٹیئر گیس ماسک پہنے ہوئے تھے جو وہاں سے نکل رہے تھے پولیٹیشنز. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ پولیس نہیں آ سکتی, آپ عجیب ایک مطلب آپ کیا کر رہے ہیں, احتجاج کرنے جا رہے ہیں, لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, وہ ایک مہذب معاشرہ ہے پھر بھی ہم سے بہت زیادہ امریکہ, وہاں جمہوریت ہے, وہاں آزادی رائے ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ایونچولی. آپ اس طرح لوگوں کو اگر آپ پاپولیرٹی کو اس طرح سے استعمال کریں گے کہ لوگوں کو بالکل کوئی اور چیز سمجھ نہ آئے کہ وہ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں, جو ڈار صاحب کے ساتھ ہوا, جو مریم نواز کے ساتھ, وارن صاحب کے ساتھ, تو یہ تو جڑی ہے اس کے ساتھ نا, یہ چیز تو جڑی ہے اس کے ساتھ. if he wins this election with a clear majority, زیادہ سیٹیں جیت جاتے ہیں خان صاحب, پھر تو وہ لانگ مارچ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہار گئے تو پھر شاید سیناریو کچھ اور ہو. نہیں, ہار گئے تو اور مزید شدت سے کریں گے, اور اگر جیت گئے تو پھر شاید تھوڑا ہولا ہو جائے. لیکن معاملہ صرف اتنا ہے کہ دیکھیے آپ اپنی پاپولیرٹی کو استعمال غلط طریقے سے مت کیجیے, لوگوں کو برین واش مت کیجیے. طالبان دیکھیے ٹھیک ہے سمر, دیکھیے ایک اجتماع سوات میں بھی اکٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اتنے لوگ نکلے ہیں, اور وہ بھی دیکھ لیں اٹھا کے لانگ مارچ سے بہت بڑی بات ہے, اور لوگوں کو کوئی there is no like ایجنڈا, کوئی لیڈر نہیں ان کو لیڈ کر رہا ہے, وہ خود اپنے آپ کو لیڈ کر رہے ہیں, تو دیٹس آلسو گڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے پرائم میں قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک پہ جانے سے پہلے کوئکلی بات کریں ملتان کے نشتر اسپتال کی, جس کی چھت سے درجنوں بھر لاشیں برآمد ہوئی. یہ انسانیت کی تذلیل ہے. پولیس ذمہ داری ڈال رہی ہے نشتر اسپتال کی انتظامیہ پر, اسپتال انتظامیہ ذمہ داری ڈال رہی ہے پولیس پر. ذمہ دار دونوں ہی ہیں, تاہم کمیٹی بن گئی ہے, وہ تعین کرے گی اس کا ذمہ دار کون تھا انسانیت کی تذلیل کا. اس پہ ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے آزاد کشمیر کے ایک انتہائی طاقتور منسٹر کی, جو جیل سے بیٹھ کے بہت زیادہ اثر انداز ہے, بہت تگڑا ہے. یہ کیا معاملہ ہے, باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین اب بات ہو جائے آزاد کشمیر کے اندر آج 23 ستمبر 2003 کے ہونے والے ایک لرزہ خیز قتل کی, جس پہ بہت زیادہ آج کل آزاد کشمیر کی حکومت اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے. جو کہ ورثہ ہیں, مقتول جو ہے اس کے جو اہل عیال ہیں, وہ بہت زیادہ اس چیز کا الزام لگا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے اس قتل کیس کے معاملے پر. بنیادی طور پر ناظرین یہ 23 ستمبر 2003 کو ایک سماجی شخصیت ہیں کوٹلی آزاد کشمیر میں, آصف شاہ, جن کا قتل ہوا تھا, اور الزام جو ہے قتل کا وہ ہے وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر اقبال پر. اور 3 اگست 2022 یعنی آج سے 2.25 مہینے پہلے وزیر موصوف کو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے 14 سال اس قتل کے کیس میں سزا, جبکہ 3 سال کے لیے غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر سزا دی تھی. لیکن آج یہ وزیر جو ہے, جو ورثہ ہیں, ان کا الزام ہے کہ جیل میں اسے پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے, وزراء جا کے ممبر جا کے ملتے ہیں, اور سب سے اہم جو معاملہ ہے, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کی طرف سے درخواستیں دیے جانے کے باوجود یہ جو ظفر اقبال صاحب ہیں, یہ سزا یافتہ ہونے کے باوجود آج بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, اور انٹرسٹنگلی یہ ابھی تک وزیر بھی ہیں ہائر ایجوکیشن کے. 2.25 مہینے سے اوپر ہو گیا سزا انہیں ہوئے, لیکن مبینہ طور پر تمام جو منسٹری کے معاملات ہیں یہی ابھی تک چلا رہے ہیں. ابھی تک انہیں ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا, اور نہ ہی اسمبلی کی ان کی رکنیت معطل کی گئی ہے. وزراء جاتے ہیں ان کی پیشوں کے اوپر جا کے پیش ہوتے ہیں. اور اسی جو قتل کیس کے اندر جو مقتول تھے آصف شاہ, ان کے بھائی ارشد شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. سر بتائیے گا کہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے کوئکلی بتائیے گا یہ قتل ہوا کیسے تھا, اس کی وجہ کیا بنی تھی اس کی؟ وہ ایک ہمارے بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت مہربانی, یہ ہمارے بھائی سید آصف شاہ یہ ایک کاروبار کرتے تھے ریان گلی وہاں بازار میں ہی, تو یہ ایک سماجی شخصیت بھی تھے. یہ کھٹکتے تھے ان سب کو, ان کے دلوں میں, وہ کاروبار بھی کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا. تو اس کے چھوٹے بھائی کی ایک لڑائی ہوئی کالج جاتے ہوئے راستے میں, تو ان کے ظفر اقبال کے جو کلوز رشتہ دار ہیں, ریلیٹیوز ہیں, ان کے ساتھ بچوں کی کالج میں لڑائی ہوئی. تو یہ ظفر اقبال جو ہے اس نے ان سب کو اکٹھا کر کے اسلحہ لے کے, تو یہ کوٹلی سے تقریباً 8-9-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ آیا, اور گھر سے کلیشن کوفیں لے کے, تو بھائی جو ہمارے کاروبار کرتے تھے ریاں شریف کوٹلی میں ہی,
تو ان کو آ کے ادھر فائرنگ کی، وہ بھاگ کے مسجد کے سین اور اسکول کے چھت پہ چلے گئے اور اس نے للکار کر ادھر آواز لگا کے ان کو فائر کیا جو ان کی پیشانی پہ لگا۔ اس کے بعد بھی یہ ملزمان کافی تھے، تو اس نے یہ 2003 میں واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم سیشن کورٹ ضلع فوجداری عدالت میں یہ مقدمہ چلا 5 سال تک۔ 5 سال تک ضلع قاضی صاحب نے اسے سزائے موت دی اور سیشن جج صاحب نے اسے بری کیا۔ اختلافی فیصلہ ہوا اور ریفرنس چلا گیا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں ہم نے 14 سال اس کا مسلسل، جب ہم اس کی اپیل ہائی کورٹ میں تھی تو ہم جب کوٹلی میں بحث کے لیے تیار ہوتے تو یہ اپلیکیشن دے کے مظفر آباد کیس کو شفٹ کر دیتے، پھر جب مظفر آباد میں ہم وہاں بحث کے لیے تیار ہوتے تو یہاں یہ اپلیکیشن دے کے کیس کو میرپور اور کوٹلی شفٹ کر دیتے۔ اس طرح یہ 14 سال لگے۔ 14 سال کے بعد ہمیں انصاف ملا۔ میں ججز کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 14 سال بعد ہمیں انصاف دیا۔ اس قتل کے دوران ہمارے والد صاحب جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ رو رو کے وہ فوت ہو گئے۔ والدہ ابھی اسی کرب میں انصاف کے منتظر رہی ہیں، ہمارے بین بھائی صاحب۔ تو جو ابھی ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ہے، لیکن فی الوقت جو وزیر ہیں وہ ابھی تک سٹنگ منسٹر ہیں، وزیر ہائر ایجوکیشن، اور ہائی کورٹ سے سزا ہونے کے باوجود وہاں سے وہ اپنے آرڈر بھی پاس کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہیں، چونکہ تحریک انصاف سے ہیں اور ذرا ابھی ریسنٹلی پچھلے سال الیکشن لڑ کے یہ اسمبلی کے ممبر بنے ہیں کوٹلی سے، تو وہ تو بڑی انصاف کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سزا یافتہ افراد کے لیے بڑی سخت ان کی رائے ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ٹکٹ بھی دے دیا اور یہ منسٹر بھی بن گئے اس کے بعد؟ ہم نے جب ٹکٹ کی بات ہوئی تو باقاعدہ ہم کوٹلی سے یہاں اسلام آباد پریس کلب میں باقاعدہ احتجاج بھی کیا کہ یہ قاتل ہے اور سزائے موت کا یہ مجرم ہے تو اس کو ٹکٹ نہ دیا جائے۔ ہم نے 4-5 دن تک یہاں انصاف کیا۔ عمران خان صاحب تک بھی ہم نے اپروچ کی، سسٹر نے جو کہ خان صاحب نے کیا کہا اس پہ؟ تو خان صاحب نے یہاں پہ جو علی امین گنڈا پور تھے اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو بریفنگ دی کہ جس طرح ہمارے پہ FIR ان پہ بھی ہیں جی، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی دے دیا۔ ٹکٹ دینے کے بعد انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑا، جیت کے ہمارے گھر کے سامنے جشن، فائرنگ، ہر چیز کی۔ پھر ہائی کورٹ سے جب یہ ہوا، اس کو سزا ہوئی، تو سزا ہونے کے بعد ابھی تک اس کے پاس وہی منسٹری وہاں سے احکامات جاری کر رہا ہے۔ ہم نے بار آپ اس میں جو ہے نا اسپیکر اسمبلی کو اپلیکیشن دی۔ اچھا، مجھے ابھی یہ بتا دیں ابھی آپ کا کیس کس سٹیج پہ ہے؟ سپریم کورٹ میں ہے اور وہاں کیا صورتحال ہے، کیا سٹیٹس کیس کا؟ ابھی ہمارا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ میں مین سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، یہ وضاحت ضروری ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ جی، تو فل کورٹ اس کو سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ اس کی بحث ہو چکی ہے، 10 تاریخ کو فیصلہ اس کا محفوظ ہو چکا ہے۔ 2 مہینے میں سب کچھ ہو گیا؟ جی، 2.25 مہینے میں بحث بھی ہو گئی قتل کے کیس کی اپیل پہ اور مین اپیلوں پہ ہو گئی، فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا؟ جی، فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا۔ تو جلدی دکھائیے یہ آزاد کشمیر۔ تو ہمیں امید بھی ہے سپریم کورٹ سے کہ ہائی کورٹ کی طرح ہمیں انصاف ملے گا۔ تو ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، دن دیہڑے یہ بااثر لوگ بھی ہیں، ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے سپریم کورٹ میں بیل کا میٹر سنا گیا ہے یا مین جو ان کی اپیل ہے اس سزا کے خلاف؟ سپریم کورٹ میں بیل کا میٹر نہیں سنا گیا ہے بلکہ اپیل کا سنا گیا۔ دونوں اپیلیں اکٹھی کر کے ہم نے میرپور رجسٹری میں اپیل کی تھی اور انہوں نے مظفر آباد میں۔ آپ کی اپیل کیا تھی؟ انہوں نے تو سزا دے دی تھی ہائی کورٹ میں۔ جی، ہماری تھی کہ ان کو سزا کم ملی ہے، باقی بھی ملزمان تھے اور اس کو سزا موت دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپیل کی تھی بری کے لیے، تو پھر دونوں اپیلیں یکجا ہوئی ہیں اور یہ سماعت کی ہیں۔ فل کورٹ بیٹھا ہے اور اس میں جناب چیف صاحب کی زیر نگرانی اس کی سماعت ہوئی ہے، تو فیصلہ محفوظ ہے اس کا سپریم کورٹ میں۔ فیصلہ محفوظ ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ 2 مہینے کے اندر خوشائن چیز ہے کہ اگر اتنے جلدی اتنے کم وقت میں اگر ڈسپنسیشن آف جسٹس اگر ہوتا ہے، انصاف اگر دیا جاتا ہے، اتنے کم ٹائم کے اندر ہونا آئیڈیلی ایسے ہی چاہیے، لیکن ظاہر اتنے پینڈنگ کیسز کے اندر ایک منسٹر جو کہ ہائی پروفائل شخصیت آزاد کشمیر کی، اس کا کیس 2 مہینے کے اندر سن لیا گیا اور اب دیکھتے ہیں اس پہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ ججمنٹ جو ہے وہ ریزروڈ ہے، ایک زیر بحث معاملہ ہے عدالت کے اندر، اس پہ زیادہ ہم بات ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن ان کی درخواست عدالت سے یہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ انہیں انصاف دیا جائے۔ ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ اس جو متاثرہ فیملی ہے انہیں انصاف ہر صورت میں ملے گا۔ آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔